अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग आज क्लास में मतलब नहीं हैं और वो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, उन सब के लिए खुशखबरी आज मैं एलानिया बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इरशादा हमारी क्लास में वापस आ गई हैं और बीमार थी, उनकी सर्जरी हुई थी। आप सबको पता है, आप सब ने उनके लिए बहुत दुआ की थी और आप सब उनको मिस कर रही थी। हम सब के सब उनको मिस कर रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो ठीक होके सेहतयाब होके वापस अब क्लास में आई हैं। लेकिन चूंकि इरशादा को अभी कमजोरी है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा हुआ है, तो उनके बच्चे भी यही कहते हैं कि उनको अभी वो रेस्ट करें। तो वो इंशाल्लाह मैंने उनसे कहा कि लेटे लेटे सुन लें, और खैर है अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकें तो लोग उनको अगर सवाल जवाब ना करें तो बेहतर है। बस उनके लिए यही दुआ करते हैं कि मुकम्मल अल्लाह ताला उनको स्पीडी और कंप्लीट रिकवरी दें इंशाल्लाह ताला। तो वेलकम इरशादा हमारी क्लास में वापस, हम बहुत ज्यादा खुश हैं आपके आने से। तो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने आया नंबर 79 किया था सूरह बकरा। आज हम इंशाल्लाह आया नंबर 80 करेंगे सूरह बकरा की। सूरह बकरा आया नंबर 80। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदह कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदा अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। ये अब अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि किस तरह वो लोग क्या जवाब देते थे। अल्लाह ताला जिन बनी इसराइल के बारे में जो बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो क्या कहते थे। वक़ालू, एंड दे सेड, और उन्होंने कहा या वो कहते थे। वो क्या कहते थे? कौन? यहूदी कहते थे, जूस ये कहते थे। वक़ालू एंड दे सेड, और उन्होंने कहा या वो कहते थे, लन तमस्सनन नार। लन आपने पढ़ा था, अभी हमने ग्रामर का कोर्स किया था कि लन का मतलब है नहीं, और इसको उर्दू में अक्सर हरगिज नहीं भी कहते हैं। इंग्लिश वाले भी बाज लोग नेवर कहते हैं, डिपेंड करता है। कभी इसको आप नहीं भी कह सकते हैं, कभी आपको हरगिज नहीं भी कह सकते हैं, और नो भी कह सकते हैं, नॉट भी कह सकते हैं, नेवर भी कह सकते हैं। तो लन का मतलब है बेसिकली नहीं, और फ्यूचर के लिए यूज होता है। तमस्सना, तमस्सना के रूट लेटर्स हैं मीम सीन सीन। मीम सीन सीन, मस्सा जिसको कहते हैं। तो उसका जब आप करेंगे तो मस्सा यमुस्सु मस्सन, मस्सा यमुस्सु मस्सन, इसका मतलब है टच करना, किसी चीज को टच करना। ठीक है, तो मस्सा यमुस्सु मस्सन लन तमस्सना के लन का मतलब है नेवर विल या नॉट विल। तमस्सना विल टच अस, नेवर विल टच अस। तो तमस्सना का मतलब है टच अस, और लन का मतलब है नेवर विल या नॉट विल। उर्दू में आप कहेंगे हरगिज नहीं छुएगी हमको, यानी टच करेगी, छुएगी हमको। अन्नार, अन्नार क्या है? द फायर। रूट लेटर्स हैं नून वाव रा, और द फायर यानी एक खास आग की बात हो रही है। कौन से आग की? दोजख की आग की। यानी हरगिज दोजख की आग हमको टच नहीं करेगी, हमको नहीं छुएगी। कौन लोग कह रहे हैं? यहूदी लोग कह रहे हैं। इल्ला एक्सेप्ट, उर्दू में कहेंगे सिवाय। इल्ला एक्सेप्ट, उर्दू में कहेंगे सिवाय। अय्यामम मादूदा, अय्याम क्या चीज है? यौम की जमा है, आप पहले कर चुके हैं। इसके रूट लेटर्स हैं या वाव मीम। तो अय्याम यौम की जगह है, जमा है। तो अय्यामन का मतलब है डेज, यानी दिन, और दिन के प्लूरल, दिनों कह ले, दिन कह ले इस वक्त। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में बनाएंगे तो बोलेंगे अय्याम मादूदा। मादूदा के रूट लेटर्स हैं ऐन दाल दाल, अदद, यानी ऐन दाल दाल, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेड। तो अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे अय्याम मादूदा का मतलब है डेज काउंटेड, यानी कि हमें दोजख की आग नहीं छुएगी एक्सेप्ट फॉर नंबर ऑफ डेज। आप इसको काउंटेड कह सकते हैं, नंबर्ड कह सकते हैं, आप इसको फ्यू कह सकते हैं। उर्दू में आप कहेंगे चंद दिन, या आप कहेंगे गिनती के चंद दिन, दिन गिनती के, या आप कहेंगे चंद दिन या गिनती के चंद दिन, जो भी आप कहेंगे, इसीलिए नंबर्ड मादूदा लिखा हुआ है। कुल, अब कुल क्या है? फेलुल अमर है, इम्पेरेटिव है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, कह दीजिए, आप कह दीजिए ओ मोहम्मद। अल्लाह ताला तो कुल कह रहे हैं, लेकिन हम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज यूज करते हैं तो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि आप कहो,
ہم کہتے ہیں یا تم کہو, ہم کہتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے. تو فعل الامر ہے, حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے اتخذتم. اتخذتم یعنی اللہ تعالیٰ کے, اس کے روٹ لیٹرز وہی ہیں اخذا والے, حمزہ خا زال. اتخذا یتخذو اتخاذن, لیکن یہ فارم کون سا ہے؟ فارم 8. اتخذا یتخذو اتخاذن. تو یہ کیا چیز ہے؟ اتخذا اصل میں کیا ہو گیا, یہ پلس اتخذتم, پلس اتخذتم, تو یہ دونوں مل کے بن گیا اتخذتم. اور have you taken, کوشچن ہے, جب آج شروع میں آ گیا it means it's a question. have you taken, کیا آپ نے لیا ہے, کیا لیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کہہ لیں کیا لیا ہے آپ نے یا کیا آپ نے لیا ہے. have you taken عند اللہ, عند آپ کو پتا ہے پاس, اللہ اللہ, تو عند اللہ from اللہ یا with اللہ, from اللہ, اردو میں آپ کہیں گے اللہ کے پاس سے یا اللہ سے. مطلب جب کہتے ہیں نا عند اللہ, تو اللہ سے یا اللہ کے پاس سے ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو کیا آپ نے اللہ کے پاس سے لیا ہے عہدن. عہدن کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ عہدن ہوتا ہے عین ہا دال, یعنی کوئی عہد, کوئی عہد, کوئی وعدہ, اور انگلش میں کہتے ہیں covenant یا promise. have you taken a covenant or a promise, کیا آپ نے اللہ سے لیا ہے ایک وعدہ یا ایک عہد. فلن, اب یہ پھر لن آ گیا, سو, اور لن کا مطلب ہے never will یا not, اردو میں آپ کہیں گے تو ہرگز نہیں. یخلف اللہ, یخلف اللہ یعنی یخلفہ کس روٹ لیٹر سے بنا ہے؟ خا لام فا, خا لام فا. یخلف اللہ, اخلف یخلف اخلافن, کون سا فارم ہے؟ 4. اخلف, اخلف یخلف اخلافن, فارم 4. یعنی کسی چیز کے خلاف جانا. خلاف جانے کا مطلب ہے اگر عہد کے متعلق ہے تو اس عہد کے خلاف جانا, یعنی اس عہد کو توڑ دینا. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی ایسا عہد لیا ہوا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان یہودیوں سے پوچھو کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا عہد لیا ہوا ہے, اور کیا اللہ تعالیٰ وہ عہد نہیں توڑیں گے. اب یہ آ رہا ہے یخلف اللہ عہدہ, یخلف یعنی اگینسٹ جائیں گے, بریک کریں گے. انگلش میں آپ لکھیں ول بریک, ول بریک اللہ, لیکن جب سینٹینس میں بلائیں گے تو آپ کہیں گے اللہ ول بریک, اور اردو میں آپ کہیں گے خلاف ورزی کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کریں گے؟ تو آپ اس کو لکھیں گے خلاف ورزی کریں گے اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کیا اللہ کبھی اس پرومس کو نہیں توڑیں گے؟ کیا آپ نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پرومس کو نہیں توڑیں گے؟ عہدہ, اب پرومس کا لفظ آ گیا, یعنی اللہ تعالیٰ اگینسٹ جائیں گے, اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کریں گے عہدہ, اپنے عہد کے, اپنے وعدے کی, اپنے وعدے کی خلاف ورزی کریں گے. کیا آپ نے اللہ سے پرومس لیا؟ اور عہدہ کو انگلش میں کہیں گے his covenant یا his promise. ام تقولون, ام تقولون, ام is a question mark, اس کا مطلب ہے اور. جب ہم پوچھتے ہیں اور یعنی کیا, کیا اور یعنی یا کہتے ہیں اس کو, اور اردو میں اور, انگلش میں اور کہتے ہیں, اور یعنی او آر, اور. تقولون یعنی کیا آپ کہتے ہیں, یا اور ڈو یو سے, انگلش میں آپ کہیں گے اور ڈو یو سے, پلورل میں ہے ام تقولون, اور ڈو یو سے, اور اردو میں آپ کہیں گے یا تم لوگ کہتے ہو, تم لوگ کیا کہتے ہو, اللہ, اللہ یعنی اللہ کے اوپر, اللہ کے اگینسٹ, اللہ کے بارے میں, اللہ پر, اور انگلش میں آپ کہیں گے اللہ کو اباؤٹ اللہ, اگینسٹ اللہ, اباؤٹ اللہ, اگینسٹ اللہ. یعنی کیا آپ اللہ کے بارے میں, کیا آپ اللہ پر, کیا آپ اللہ کے اگینسٹ ایسی باتیں آپ کہیں گے. ام تقولون, آپ ایسی بات کہیں گے ما لا تعلمون. ما means what, لا means not, تعلمون means you know, what not you know. آپ کو پتا ہے تعلمون کس سے, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, عین لام میم, وہ علم جو یعنی جاننے سے. what not you know, اس کو پھر آپ صحیح انگلش میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے what you do not know. آپ کو یہ چیز کیا نہیں معلوم ہے, آپ سب چیز جانتے ہو. مالا تعلمون, what you, آپ کو جو چیز نہیں معلوم ہے کیا وہ آپ اللہ کے اوپر گھڑیں گے,
اللہ کے اوپر ایک فالس آپ ایک وہ لگا دیں گے, کوئی بھی جو آپ کا دل آتا ہے اللہ کی طرف سے کہہ دیں گے کہ اللہ نے ہمیں بات, بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چند دن اگر ہم رہیں گے بھی چند دن, تو ایام معدودات جو ہم رہیں گے دوزخ میں, نار میں, فن نار, دوزخ میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا کہ وہ تمہیں تھوڑے دن کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے, اور تمہیں یہ سب معلوم ہے, کیا تم نہیں جانتے ہو؟ تو اردو میں ہوگا تو جو تم نہیں جانتے ہو, مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو, انگلش میں کہیں گے what you do not know اور what you do not know اور what not you know. اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مینشن کر رہے ہیں کہ جوز جو ہیں, ابھی میں نے آپ کو بتا بھی دیا, پھر بھی تھوڑی تفسیر بتا دیتی ہوں, کہ جوز جو ہے وہ کلیم کرتے تھے. وہ کیا کلیم کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے سب سے پہلے کہ ہمارے لیے تو جنت ہی جنت ہے, دوزخ ہے ہی نہیں, اور اگر ہم دوزخ میں جائیں گے بھی تو ہم صرف گنتی کے دن کے لیے جائیں گے, اینڈ وہاں سے ہم پھر اٹھا لیے جائیں گے اور ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور بہت سارے لوگ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں. ایام میں نے آپ کو بتایا یوم کی جمع ہے, تو ایام, یوم کا مطلب ہے ایک دن, ایام کا مطلب ہے دن, اور معدودہ کا مطلب ہے کاؤنٹڈ, یعنی وہ کہتے ہیں صرف کاؤنٹڈ دن ہے, تھوڑے سے دن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ان کی اس کلیم کو کلیئرلی ریفیوٹ کر رہے ہیں. وہ ریفیوٹ کر رہے ہیں کہ جوز جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ جنرلی جو جوز کے جو ریلیجس لیڈرز ہوتے تھے, ان کے جو ریبائز ہوتے تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جوز ہیں, اس وجہ سے ہماری نسل جوز کی ہے, ہم چوزن پیپل ہیں, اس لیے ہم چاہے اچھا کام کریں چاہے برا کام کریں, ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. یہ دیکھیں, یہ ان کی, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, یہ ان کی امانی ہے, ان کی وشفل تھاٹس ہیں, یہ ان کے ازمپشنز ہیں. اور یہ جو ان کے ازمپشنز ہیں, اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, یہ ڈائریکٹ اپوزیشن پہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دو چیزیں وہ لوگ ازیوم کر رہے ہیں, پہلے تو ایک ازمپشن ان کی ہے کہ دیور گارنٹیڈ پیراڈائز, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. نمبر 2, وہ کہتے ہیں تھوڑے دن کے لیے جانا ہے. ایسے ازمپشنز جب ہو جائیں, سمجھیے میرے اور آپ کے ہو جائیں, آج کو ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو دوزخ میں جانا ہی نہیں ہے, اور اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سوچ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, اور اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے, ہم الٹے سیدھے کام کرتے رہیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوز جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے, اپنی جو بک آف گائیڈنس تھی تورا, اس کو بھی ود انڈرسٹینڈنگ نہیں پڑھا ہے. یہ بات تو ہمیں معلوم ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے, جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور جوز کو ایبسولوٹلی نو کلو تھا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی. مطلب اگر انہیں پتا ہوتا کہ جہنم کی آگ کیسی ہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ گنتی کے دن تو بہت زیادہ ہیں, فیو مومنٹس, چند لمحات دوزخ کے جو ہے انبیریبل ہوں گے. اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو اس میں ایک نفحتن کا لفظ آتا ہے کہ اگر ایک ایسا بھپکا بھی آ جائے نا دوزخ کا, وہ بھی انبیریبل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے, ہم کو ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے بھی ہم کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, مجھ کو, آپ کو, سب کو, کل امت مسلمہ کو. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہے, اور اگر یہ ہے تو یہ تمہاری اپنی تھنکنگ ہے, یہ بھی ایک وشفل تھنکنگ ہے اور ایزمپشن ہے. تو یہ کس لیے اللہ ہم کو بتا رہے ہیں, کس لیے سب کچھ ہمیں بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ نے ان سے کیا کہا, انہوں نے یہودیوں سے کیا کہا, اس لیے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں, اس لیے کہ ہم اپنے آپ سے سیکھیں. ہم یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ, ہم جو ہیں مسلمان ہیں, ہم دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ بھی لکھا ہے, ایک جگہ پہ بھی لکھا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا؟ نہیں. یہ لکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اینڈ میں وہ جنت میں ضرور جائے گا, لیکن دوزخ میں سے گزرنا پڑے گا اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ہم ایکچولی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھ رہے ہیں, ہم سننا کو کتنا پڑھ رہے ہیں, ہم حرام سے کتنا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو, ہم کتنا عمل کر رہے ہیں, کیا ہم سنسیئرلی کر رہے ہیں, کیا ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں ہر چیز کو جو اللہ نے ہمیں کہا. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے کتنا خوش ہوگا,
کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا ناراض ہوگا, کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ کتنی آئے گی. تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم سمجھ سکیں اس بات کو, جوس کی طرح نہ بن جائے. سنسیئرلی کانسٹنٹلی اپنا تجزیہ کرتے رہیں اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اور اپنے آپ سے ایزیوم نہ کر لیں کہ ہم نے دوزخ میں جانا ہی نہیں, اللہ ہمیں بچا کے رکھے, لیکن ہم یہ ایزیوم نہ کریں. آیا نمبر 81 ہے, بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اللہ تعالیٰ اس کی کریکشن کر رہے ہیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا تھا, اب اللہ تعالیٰ اس کی کریکشن کر رہے ہیں. بلا یعنی وہ کہتے ہیں کہ آف کورس, ایک طرح سے کہتے ہیں آف کورس بلا کو, لیکن اگر آپ یہ بلا ہے, بلا نہیں ہے وہ بلا جو بلا کو ہم کہتے ہیں یہ بلا آ گئی, ہم یہ بلا مینس یس آف کورس. اور اسی طرح اس بلا کا مطلب رادر بھی ہے, یعنی بلکہ, یعنی آپ اس کو کہیں گے کیوں نہیں, ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے کیوں نہیں, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دو قسم کے مطلب ہو سکتے ہیں, ایک تو جب آپ کو کوئی بات بول رہے ہیں آپ کہ ہاں آف کورس یہ ہے مطلب, دوسرے میں آپ کہہ رہے ہیں بلکہ, جو آپ سوچ رہے ہو بلکہ. تو دونوں چیزیں اس میں اپلائی ہوتی ہیں. تو بلکہ کہہ رہے ہیں من کا سبا, من کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہو ایور یا ہو, یعنی جو بھی یا جو, اور کسبا کاف سین با مطلب کمانا, یہ آپ پڑھ چکے ہیں یہ ورڈ پہلے بھی. کسبا یکسبو کسبن, کسبا یکسبو کسبن یعنی جو کوئی کمائے, یعنی جس نے کمایا. انگلش میں آپ کہیں گے who ever earned یا who earned, یعنی the one who earned, جو بھی, the one who earned جس نے بھی کمایا, جو کمائے, who ever earned, who earned سب ایک ہی چیز ہے. سیئۃ جس نے ایک بھی, سیئۃ یعنی جس نے ایک بھی, سیئہ کے روٹ لیٹرز ہیں سین واو حمزہ, سین واو حمزہ, اس کا مطلب ہے ایک بڑا گناہ یا ایک ایول. اس کو انگلش میں آپ لکھیں گے a big sin, a big sin, یا آپ اس کو ایول لکھیں گے. اردو میں آپ لکھیں گے ایک بڑا گناہ, کوئی بھی ایک بڑا گناہ, ایک برائی, ایک بدی, وہ کوئی بھی اگر کمائے, جو کوئی بھی وہ کمائے گا, وَأَحَاطَتْ بِهِ. اب یہ دیکھیں یہ ورڈ امپورٹنٹ ہے, وَأَحَاطَتْ بِهِ, احاطہ کے روٹ لیٹرز کیا ہے, ہا واو تا, ہا واو تا, بِهِ یعنی اس سے, یعنی اس کے ساتھ. اب اس کا مطلب احاطت کیا چیز احاطہ کر رہی ہے, اردو میں بھی ہم احاطہ کہتے ہیں نا, تو اس کو احاطہ یحیط احاطۃ, احاطہ یحیط احاطۃ, اس کا مطلب کیا, احاطہ کیے ہوئے, سراؤنڈ کیے ہوئے. اور اس میں دیکھیں احاطت لکھا ہوا ہے کیونکہ سیئہ, سیئہ اب دیکھیں کہ یہ سیئات, یہ فیمنن ہے, اس کی وجہ سے احاطہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سو وَأَحَاطَتْ بِهِ, اور اس کو سراؤنڈ کر لیتا ہے, انسرکل کر لیتا ہے وہی چیز, یعنی وہ گھیر لے, وہ احاطہ کر لے اس کو. خطیئتہ, خطی کیا چیز ہے, خا تا حمزہ, اس کا مطلب اس کا وہ گناہ, اس کا گناہ, his sin, اور her sin, اس کا گناہ, یعنی جب ہو آتا ہے اس کا مطلب یہ دونوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت خطیئتہ, اس کا گناہ یا اس کا سن جو بھی, his sin جو ہے, اگر وہ اس کو سراؤنڈ کر لے, اس کا احاطہ کر لے. مثلا ایک گناہ ہے, کوئی بھی ایک گناہ ہے جو میں ہر وقت کرتی رہتی ہوں, اور میں نے باقی بہت ساری نیکیاں کی ہیں, نیکیاں کی, لیکن ایک گناہ جو ہے جس کو میں چھوڑ ہی نہیں سک رہی ہوں, تو پھر کیا ہے, فَأُولَئِكَ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک گناہ جو اس کو سراؤنڈ کر لیتا ہے, پرسسٹ کرتا ہے, اور وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے کبھی بھی. فَأُولَئِكَ, then those, کون سے, then those, اولئک those are, بس وہی ہیں, کیا چیز ہے, اصحاب النار, they are the companions of the fire, وہ دوزخ والے ہیں. اصحاب صاد حابا اور نار کا نون واو را, تو they are the dwellers of the fire کہہ لیں, they are the صحاب کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے, جو آپ کی صحبت میں ہو, تو اس لیے اس کو نارملی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کمپینینز, اور اردو میں آپ کہیں گے دوزخ والے ہیں, دوزخ والے ہیں. سو وہ لوگ جن کا ایک گناہ ان کو سراؤنڈ کر لیتا ہے اور وہ اس سے نہیں ہٹتے ہیں, تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کون ہے, اولئک اصحاب النار, دوزخ میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, ہم یعنی وہ, اور انگلش میں آپ کہیں گے دے, فیہا ان اٹ, فیہا کیوں یوز ہوا ہے, فی ہی کیوں نہیں ہے, کیونکہ فائر کے بارے میں, آگ کے بارے میں, اور آگ آپ کو پتہ ہے فیمنن ہے. دے ان اٹ, وہ
उसमें खालिदून यानी विल रिमेन फॉर एवर, विल अबाइड फॉर एवर। और खालिदून देखिए ये क्या है, इस्मुल फाइल, अब आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। खालिदून, फाइलून, खालिदून, काइलून, सेम पैटर्न है ना। इस्मुल फाइल है और ये क्या है, मैस्कुलिन प्लूरल है, और इसका मतलब क्या है, हमेशा रहेंगे। सिंगुलर क्या होगा, खालिद। मस्तर क्या होगा, खुलूद। खालिद, खालिदून और खुलूद। खुलूद क्या है, उसमें अकेले रहने को कहते हैं, ठीक है, हमेशा रहने को कहते हैं, तो उसमें हमेशा रहेंगे। अब इसकी तफसीर देखते हैं आया 81 की। इस आया में अल्लाह ताला ने जो पहले बताया उसको फर्दर क्लैरिफाई कर दिया, यानी इस मैटर को अल्लाह ताला हैज क्लैरिफाइड फर्दर, टेलिंग देम कि इट इज नॉट गोइंग टू बी द वे दे विश। जिस तरह आप चाहते हैं कि अय्याम मादूदा आप दोज़ख में रहेंगे, उसके बाद आप जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि जो एक बुराई करेगा डिलिबरेटली, एक इविल डीड करेगा, एक गुनाह करेगा, एंड देन ही कंटिन्यूज टू डू इट, ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, उस रिजरेक्शन क्या होगा, उसके पास कोई भी अच्छे डीड्स नहीं होंगे, उसके बाद वो एक ही इविल डीड रह जाएगा, और वो कहा ही विल बी फ्रॉम अमंग द पीपल ऑफ द हेल फायर। अल्लाह ताला लफ्ज क्या यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तफसीर में फिर से बता देती हूँ। सय्यअ, सय्यअ क्या चीज है, सिंगुलर है। सय्यअ का प्लूरल क्या है, सय्यआत, तो यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है। आप ये मत समझे बहुत सारी बुराइयों की बात हो रही, एक गुनाह की बात हो रही है। सय्यअ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लें। एक बुराई, कहते हैं ना, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, सब कुछ अच्छा करती हूँ, लेकिन मैं गैम्बलिंग नहीं छोड़ सकती। मैं जरूर वेगस जाऊंगी, वहां जाके मैं जरूर खेल के आऊंगी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कोई मर्द है वो कहेगा कि मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता, औरतें भी पीती हैं, लेकिन मैं सब कुछ, मतलब कोई भी एक गुनाह आप ले ले, मैं अभी किसी कोई डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, कि जो भी है सिंगुलर है, एक ईवल है, एक गुनाह है, एक बिग सिन है। यानी आप बहुत सारे अच्छे बात फिर भी आप ये करें। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, इसमें यह भी हो सकता है कि आप किसी एक चीज के साथ एडिक्ट हो जाए, चाहे वो ड्रिंक पे हो, चाहे कुछ हो, क्या पता आप शिर्क कर रहे हो, क्या पता आप रिबा दे रहे हैं, रिबा ले रहे हैं, क्या पता आप एक हराम खा रहे हैं, क्या पता ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, क्या पता अल्कोहल में इन्वॉल्व हो, क्या पता आप शेमलेसनेस में इन्वॉल्व हो, आपके कपड़े बराबर नहीं है, आपका जिस्म पूरा ढकता नहीं है, क्या पता एडल्ट्री हो, क्या पता फोर्निकेशन हो, क्या पता पोर्नोग्राफी हो, कि भाई मैं किसी के साथ नहीं जाती हूँ, लेकिन पोर्नोग्राफी बस मुझे देखने को दिल चाहता है, या वॉट एवर। मैं ज्यादा, और मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने देखा कि मैंने नोट्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, तो मैंने कहा माइट एज वेल ये भी बोल दूं। तो आप अगर ये फील करती हैं, या मैं ये फील करती हूँ कि मेरे तमाम अच्छे डीड्स इसको कवर कर लेंगे, और मैं कंटेंट रहती हूँ इस एक सिंगल बिग सिन से, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो कहाँ रहेंगे, दोज़ख में रहेंगे। और हम याद रखें कि हमें बहुत कॉशियस होना है कि किसी एक सिन से भी हम एडिक्टेड नहीं हो जाए, जो कि हमारे तमाम अच्छे अमाल को भी वाइप आउट कर देगा। फिर इसके साथ ही अल्लाह ताला बता रहे हैं आया नंबर 82 में, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। कितनी खूबसूरत आयत है, इस आयत को अंदर लिख लें। वल्लज़ीना आमनू यानी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं, जब भी अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना आमनू, हमारे कान खड़े हो जाना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, मेरे मुतल्लिक है या आपके मुतल्लिक है। वल्लज़ीना आमनू, और ये वह जो है इस वक्त एंड नहीं है, ये समझ लें कि अब बट है, क्योंकि उसके साथ कंपेयर हो रहा है ना, इट्स अ कंपैरिजन। लेकिन वो लोग, बट दोज हु आमनू, जो ईमान लाए, यानी दे बिलीव्ड, सो बट दोज हु बिलीव्ड, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, वह अमिलु सालिहात, अमिलु, अमिला यामलु अमलन, अमिला यामलु अमलन, ठीक है ना, ये ऐन मीम लाम, आपको पता है अमल करना कुछ भी काम करने को कहते हैं, ठीक है ना, और सालिहात स्वाद लाम हा, आपको पता है राइचियस डीड्स हैं, नेक अमाल है, वो अमाल नहीं है जो मुझे और आपको पसंद है कि आज मुझे ये खाने को दिल चाह रहा है, ये अच्छा अमल है, नहीं, जो अल्लाह ने कहा है करने को वो अच्छा अमल है, वो अच्छा अमल हो सकता है हमारा भी, लेकिन वो राइचियस डीड्स है जो सालिह, जो सालिहात में आते हैं, जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो एंड दे, वो ईमान लाए, दे बिलीव्ड एंड दे डिड राइचियस डीड्स, यानी वो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, बहुत क्लियरली उलाइका दोस्त, यानी वही हैं अस्हाबुल जन्ना, यानी कंपेनियंस ऑफ पैराडाइज, जन्नत वाले हैं, हुम फीहा, दे इन इट,
وہ اس میں اب یہ سب ریپیٹ ہوا ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ نہیں کر رہی ہوں. خالدون will remain will abide forever. Again اسم الفاعل ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دو کنٹراسٹ بتائیں، ایک گناہ اور ایک جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، دونوں کے کنٹراسٹ ہے. ایک ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، ایک ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تفسیر آف آیا 82. اس آیا میں اللہ تعالیٰ بھی میں نے آپ کو بتا دی ایک کنٹراسٹ بتایا ہے اور ایک فریز سے بتایا. صرف ایک جملہ ہے، ایک سینٹینس ہے، ایک آیت ہے، اور یہ آیت اتنی کامن ہے، ہم ہر وقت خود بھی پڑھتے ہیں، ہمیں رٹ بھی گیا ہے، دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں، ہر خطبے میں بھی ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر وقت یہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ہم کو خوشخبری دے رہے ہیں، گڈ نیوز دے رہے ہیں. دو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرو، اور وہ دو چیزوں کی وجہ سے ایمان اور نیک عمل، ایمان اور عمل صالح، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. اور جنت صرف نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ ہم رہیں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا خوشخبری ہے؟ یہ دو چیزیں ہمیں آ گیا ہے، کیا چیزیں، اور یہ دو چیزیں لنکڈ ہیں، ایمان اور عمل صالح. تو آپ یہ سوچیں کہ جیسے ہم ابھی اگر جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ یہ دس پلس دس از اکول ٹو دس، کوئی بھی ایک بیلنسڈ ایکویشن یا سمپل ایکویشن اگر ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں دس پلس دس از اکول ٹو، ہم واٹر بناتے ہیں کس طرح ہوتا ہے، اس میں H2O کیسے بنتا ہے، اس میں ہائیڈروجن ہوتا ہے، اس میں آکسیجن ہوتا ہے، اس کے دو پارٹ، اس کے ایک پارٹ ہوتا ہے، کیا بن جاتا ہے H اور آکسیجن مل کے کیا، ہائیڈروجن آکسیجن مل کے کیا بنا لیتے ہیں، ایک سرٹن پروسیس سے گزرتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، وہ واٹر بن جاتا ہے. سمپل سا ایکویشن ہے نا، لمبی تو کوئی بات نہیں بتا رہی ہوں. تو تین چیزیں اس میں ہیں، دو چیزیں مل کے تیسری چیز بنتی ہے. تو اسی طرح ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں مل کے کیا بنتا ہے؟ جنت. کتنی خوبصورت ایکویشن ہے، اپنے لیے یہ ایکویشن لکھ کے لگا لیں، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو پیراڈائز. اور پھر اس کا تو اور بھی ہے فار ایور، اس کو تو آپ سمجھ لیں بونس ہے. تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی، ایمان اور عمل صالح جنت لے کے جائے گی. لیکن دوسری بات کیا انڈرسٹینڈ کرنی ہے؟ اگر ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو ایکویشن کمپلیٹ نہیں ہوگی. ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے، ایکویشن کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ بغیر عمل صالح کے پیراڈائز ہم خود سے نہیں جا سکیں گے، ہمارے اعمال کوالیفائی نہیں کریں گے، دوزخ سے گزرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی جس کے اندر ایمان ہوگا، اینڈ میں جا کے پیراڈائز ان کو لے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں انٹر ہوگا پیراڈائز میں، ہو جائے گا، لیکن وہ جتنے عرصہ دوزخ میں رہے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حل ہوگا. تو ایک فل جو ایکویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایمان عمل صالح کریں، آپ پیراڈائز جائیں گے. اگر اس میں سے آپ کی عمل صالح مسنگ ہے تو آپ کا ایکویشن بیلنسڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایکویشن کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. اٹ ول بی کمپلیٹ آفٹر یو گو تھرو دا ہیل فائر. تب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تب جا کے پھر جنت میں جائیں گے. اٹس ویری اسکیری. ان دا سیم وے اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے اور ہمارے پاس بہت سارے گڈ ڈیڈس ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. اور یہ پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کو جب مرضی جنت میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے. اس پہ ہم بحث بھی نہیں کر سکتے، ہم گیس ورک بھی نہیں کر سکتے، ہم ایزیوم بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ایکویشن ول بی انکمپلیٹ، کہ اس نے بہت سارے نیک عمل کیے. مدر ٹیریسا کا نام لیں گے تو فلاں کا نام لیں گے، ہر کوئی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور وہ تو بہت اچھا آدمی ہے اور اتنا اچھا آدمی ہے، اور کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ پھر اللہ نے قرآن میں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دو چیزیں، دو انگریڈینٹس ضروری ہیں ورنہ ایکویشن بیلنس نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ایمان کو بھی انکریز کرے اور ہمارے رائچیس ڈیڈس کو بھی انکریز کرے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رکھے. آیا نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. یہ آیت بھی بہت زیادہ اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وَإِذْ اینڈ وین، اردو میں آپ کہیں گے اور جب.
past tense کی بات ہو رہی ہے. اخذنا, اخذا یاخذ اخذن, وہی روٹ لیٹرز ہیں, حمزہ خازال, اس کا مطلب ہے کسی سے لینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں we took, and when we took, اور جب ہم نے لیا, میثاق, میثاق آپ کو پتہ ہے واو سا قاف, اس کا مطلب ہے کووننٹ, اس کا مطلب ہے ایک پختہ عہد. ایک تو ہوتا ہے سمپل وعدہ, ایک ہوتا ہے عہد, ایک ہوتا ہے میثاق. میثاق اس سے بھی بڑھ کے پختہ عہد ہوتا ہے. عہد عہد ہوتا ہے اور میثاق جو ہوتا ہے وہ پختہ عہد ہوتا ہے. the covenant, ایک خاص کووننٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. کس سے عہد لیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا تھا؟ بنی کا جو لفظ ہے وہ ابن, بنی, اس سے نکلا ہے. سو اس کے روٹ لیٹرز ہیں با نون یا, پہلے بھی شاید بتا چکی ہوں گی, بنی اسرائیل با نون یا. لیکن جب بنین ہوتا ہے یا بنون ہوتا ہے, جب آپ اس کو وہ بنا دیتے ہیں, کیا اضافہ کر دیتے ہیں, مضاف مضاف الیہ کر دیتے ہیں, تو نون اس کا ڈراپ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ بنین یا بنون نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے, فرام دا چلڈرن آف اسرائیل, بنو اسرائیل سے, یعنی اولاد یعقوب سے. آپ کو پتہ ہے اولاد یعقوب سے لیا تھا. ارشاد جزاک اللہ خیر کہہ رہی ہیں اور نہیں وہ سن پا رہی ہیں. الحمدللہ جتنا انہوں نے سن لیا. تو بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا, کیا عہد لیا تھا؟ پختہ عہد لیا تھا. اس میں کون کون سی باتیں تھیں؟ نمبر 1, لا تعبدون الا اللہ. تعبدو لفظ کس سے نکلا ہے؟ عین دال, اس کا مطلب کیا؟ عبد, اس کا مطلب سلیوری, اس کا مطلب ہے ورشپنگ. عبادت بھی اسی سے نکلا ہے, عبادتن. عبدا یعبدو عبادتن, عبدا یعبدو عبادتن. اس کا مطلب ہے لا تعبدون, not you will worship. لا تعبدون, not you will worship. اردو میں آپ کہیں گے نہیں تم عبادت کرو گے, یعنی اگر آپ سمپل انگلش میں کہیں گے you will not worship, تم عبادت نہیں کرو گے. الا اللہ, اللہ ایکسپٹ, سوائے, اللہ اللہ کے, یعنی اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اللہ نے, پختہ وعدہ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین, واو لام دال, واو لام دال, ولد یعنی پیدا کرنے والا, اور اولاد اور سب اسی سے نکل رہے ہیں نا, اولاد بھی, والد بھی, والدہ بھی, سب اس سے نکلتے ہیں. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ, اور پیرنٹ, اینڈ ود پیرنٹس, اینڈ ود دا پیرنٹس, یعنی آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اینڈ ود دا پیرنٹس. اردو میں آپ کہیں گے اور والدین کے ساتھ احسانہ. احسانہ کے روٹ لیٹرز ہیں ہا سین نون, ہا سین نون. دیکھیں ہا سین نون کس چیز کے روٹ لیٹر؟ حسین, حسن, خوبصورتی, ہر چیز اس میں آتی ہے حسین بہت. تو حسنہ کا مطلب ہے جو بہترین ہو, احسان جو بہترین ہو. تو ایکسیلنس, تو لوگ کہتے ہیں نا والدین کے ساتھ اچھا کرو, صرف اچھا کرو نہیں ہے, گڈ ود دا پیرنٹس نہیں ہے. احسان, احسان کا مطلب ہے ڈو ایکسیلنس, آپ بیسٹ کرو, ڈو یور بیسٹ, اپنی بہترین سلوک جو ہے وہ کرو اپنے والدین کے ساتھ. پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 کیا تھا؟ اپنے والدین کے ساتھ ایکسیلنس کرو, بہترین سلوک کرو. وذل قربا, ذل قربا کیا ہوتا ہے؟ قربا کیا ہوتا ہے؟ قاف را با, یعنی قریب جس کو کہتے ہیں. جو آپ کے قریب کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے سب سے پہلے جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, اور وہ ریلیٹیوز تو آپ وذل قربا اینڈ ود ریلیٹیوز. ود نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اب ود کی بات چلی آ رہی ہے نا, پچھلے سینٹینس میں تھی. اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو, اور ریلیٹیوز کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ, یعنی قرابت والوں کے ساتھ, دونوں آپ کیسے تھے, قرابت داروں کے ساتھ یا قرابت والوں کے ساتھ, یعنی جن سے آپ کی قربت ہے ان کے ساتھ. وذل قربا والیتاما اینڈ دی orphans, یتیم یا تامیم, یا تامیم یعنی یتیموں کے ساتھ, اور انگلش میں کہیں گے اینڈ دی orphans. orphans کے ساتھ کون کون آ گیا؟ والدین آ گئے, ذی القربہ آ گیا, یتیم آ گئے, والمساکین. مساکین کون ہوتے ہیں؟ جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ سین کاف نون, سین کاف نون. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نیڈی ہوتے ہیں, جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, جو مسکین ہوتے ہیں. اردو میں تو ہم مسکین ہی کہتے ہیں, لیکن ہم لوگ مسکین بہت چیزیں تو یہ بیچارہ مسکین ہے یا کچھ نہیں, لیکن یہ ایکچوئل مسکین جو نیڈی, جو ڈیزرونگ, جو بہت زیادہ غریب ہے اور اس کو بہت ضرورت ہے. وقولو, ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بہترین سلوک کرو. وقولو, اور آپ قولو اب کیا چیز ہے؟
कुलू इज क्या फेलुल अमर है, और आप बोलें, प्लूरल को कहा जा रहा है कुल कुला कुलू, आपने किया था ना कुल कुला कुलू, कुलू यानी प्लूरल में है, एंड यू से, एंड यू स्पीक, और तुम कहो, लिन नास, टू द पीपल यानी लोगों को। नास का आपको याद है पहले से नून वाव सीन है, उसके रूट लेटर्स, यानी लिन नास टू द पीपल, लोगों से, आप लोगों से क्या कहो, हुस्ना, हुस्ना अगेन सेम रूट लेटर्स, और हुस्ना का मतलब है अगेन मैंने आपको बताया ब्यूटीफुली, जब आप लोगों से बात करो तो ब्यूटीफुली बात करो, नाइसली बात करो, गुड वर्ड्स यूज करो, अच्छी तरह से बात करो, अच्छी बात करो। आप लोगों से अच्छी बात करें, आप लोगों से अच्छी तरह बात करें, आप गुड वर्ड्स यूज करें। अगर आपके पास गुड वर्ड्स नहीं है तो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, इफ यू कैन से समथिंग गुड तो आप बोलें, इफ यू कैन नॉट से समथिंग गुड रिमेन साइलेंट। बुरी बात करने से तो रुक ही जाए ना। तो नाइसली ब्यूटीफुली गुड वर्ड्स यूज करके आप लोगों से बात करें। और ये कौन लोग हैं, लिन्नास, हर एक के लिए। पहले वालिदैन थे, जिल कुर्बा थे, यतामा थे, मसाकीन थे, अब के हर एक के साथ, जिसके साथ भी बात करें अच्छी तरह बात करें। इसके बाद इतनी सारी अखलाकी तरबियत देने के बाद अब आती है बात व अकीमुस्सलाह, क्या इसका मतलब ये है कि हम वो सब करें और नमाज को पीछे छोड़ दें? नहीं, ये एक ट्रेनिंग है। जब हमारी अखलाकियात सही हो जाएंगी तो हम खुद ब खुद इन अखलाक को सुन के, इन अखलाक को अंदर डाल के, अल्लाह के अहकामात को समझ के हम क्या करेंगे, साथ साथ अकीमुस्सलाह, अकामा, अकामा युकीमु इकामतुन, फॉर्म कौन सा है, फॉर्म 4। इसका मतलब आपको पता है, एंड यू एस्टैब्लिश, व अकीमु एंड यू एस्टैब्लिश, अगेन ये हुक्म है, व अकीमु, ठीक है ना, अकीमु, और आप एस्टैब्लिश करें, तो ये फेलुल अमर है अगेन फॉर द प्लूरल। अस्सलाता, सलाता क्या चीज है, मफूल भी है, क्योंकि आप किस चीज को, जब आप अकीमु करेंगे, कायम करेंगे, किस चीज को करेंगे, सलाता, इसीलिए सलाता भी मंसूब है। एंड यू एस्टैब्लिश द प्रेयर, और आप नमाज कायम करें या तुम नमाज कायम करो, और व आतु ज़काता, आता युती ईताउन, फॉर्म 4, एंड यू गिव ज़कात, एंड यू गिव ज़कात, उर्दू में कहेंगे और तुम ज़कात अदा करो, और आप ज़कात अदा करें। सुम्मा तवल्लैतुम, तवल्लै का आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वाव लाम या, तवल्ला या तवल्ला, तवल्लियुन, तवल्ला ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 5, तवल्ला या तवल्ला तवल्लियुन, फॉर्म 5। तो इसमें क्या है, सुम्मा तवल्लैतुम, लेकिन क्या हुआ, लेकिन तुम फिर गए, तुमने मुंह मोड़ लिया, तुम फिर गए। इंग्लिश में क्या कहेंगे, देन यू टर्न्ड अवे, यू टर्न्ड अवे, आपने ये पक्का वादा लिया, अल्लाह ने आपसे ये सब चीजें कही कि ये सब करो, लेकिन आप फिर गए, आपने ये नहीं किया। इल्ला कलीलम मिनकुम, इल्ला का मतलब है एक्सेप्ट या सिवाय, और कलील, कलील आपको पता है थोड़े से, काफ लाम लाम, कलीलन यानी थोड़े से, यानी चंद, अ फ्यू मिनकुम आप में से। इंग्लिश में आप कहेंगे एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ यू, उर्दू में आप कहेंगे सिवाय चंद या सिवाय थोड़े आप में से या तुम में से। चंद लोग थे जो इस पे, जिन्होंने स्टिक किया, इन्होंने ये अहकामात पूरे किए, बाकी ज्यादा लोग क्या था, मुंह फेर के चले गए, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। व अंतुम मुअरिदून, अब ये आ गया मुअरिदून, आइन रा दाद, यानी कि जो मुंह मोड़ लेता है, तो उसके बारे में अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, अंतुम एंड यू, और तुम या आप प्लूरल में क्या थे, मौरिदून। मौरिदून क्या चीज है, मौरिदून अगेन इस्मुल फाइल है और फॉर्म 4 का है, यानी इस्मुल फाइल है, यानी जो कोई चीज करने वाला है। तो अब आप इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, और तुम लोग मुंह फेरने वाले हो, व अंतुम मौरिदून, और तुम लोग मुंह फेरने वाले हो, मौरिदून मुंह फेरने वाले हो, यानी तुम लोग एराज करने वाले हो। उर्दू में हम यही करते हैं ना, एराज, वो एराज जो होता है उसके एंड में दाद होता है, लेकिन हम उसको जिस तरह इसमें है मौरिदून, उसमें भी दाद होता है, लेकिन उसको पढ़ते एराज हैं। और तुम एराज करने, और तुम लोग एराज करने वाले हो। और इंग्लिश में आप कहेंगे कि एंड यू आर द वंस हु इग्नोर, आप समझ लेंगे, एराज करना, इग्नोर करना, यू आर द वंस हु रिफ्यूज, किस चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को, अहकामात को। तो इसका रादुन क्या होता है, मस्तर होता है, इसका मस्तर है रादुन,
ठीक है ना, एराद, उसको उर्दू में एराज कहते हैं, ठीक है ना, वही मस्तर जो है वो उर्दू में भी यूज होता है ना, लेकिन हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है क्योंकि हमारे दाद में और हम उसको जाद बना देते हैं। तो दो किस्म के मुंह फेरने की बात आई है, एक है तवल्लैतुम और एक है मुरिदून। इसमें कुछ फर्क होना चाहिए ना। तवल्लैतुम का मतलब है तुमने सुना और तुम जो है तुमने मुंह फेर लिया। तो अगर आपने वैसे भी ऐसे मुंह फेर लिया या इस तरफ मुंह फेर लिया या नहीं सुनने की कोशिश की या नहीं सुना, तो वो भी आपने यानी तवल्लैतुम, आप फिर गए, आपने मुंह मोड़ लिया। लेकिन एराज स्पेशली इसलिए यूज होता है कि जब आपने सुन लिया, समझ लिया, फिर भी आपने इग्नोर कर दिया। यानी आप इसको इस तरह कह सकते हैं, रूहानी तौर पर मुंह फेर लिया। एक तो फिजिकल तौर पे मुंह फेरा और एक तो रूहानी तौर पे आपने मुंह फेर लिया। आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन आपने एराज किया, आपने इग्नोर किया, आपने रिफ्यूज किया उन इंस्ट्रक्शंस को जो अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो इसकी तफसीर टाइम की अभी है टाइम। तफसीर ऑफ आयत नंबर 83, इस आयत में अल्लाह ताला रिमाइंड करा रहे हैं, फिर से एक दफा रिमाइंड कर रहे हैं बनो इसराइल को कि जो कमांडमेंट्स अल्लाह ताला ने उनको दिए थे, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मीसाक अल्लाह ताला उस कॉन्ट्रैक्ट की सीरियसनेस के लिए ये लफ्ज यूज कर रहे हैं, वरना वो कहते हैं हद लिया था। अल्लाह ताला के मीसाक आपको बताया जिस तरह एक स्ट्रॉन्ग अहद होता है, बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस अहद के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने आपसे एक मीसाक लिया था, एक पुख्ता अहद लिया था, और आपसे मैंने कहा था इन अहकामात पर अमल करो, ठीक है ना। जब उनसे कहा अमल करो, लेकिन इंटेंशनली उन लोगों ने क्या किया, यहूदियों ने, वो उनको सब कुछ समझ आ गई, नोइंगली दे टर्न्ड अवे फ्रॉम देम। अब अल्लाह ताला हमें क्यों बता रहे हैं ये बात, भाई वो टर्न अवे हो गए, हम तो मुसलमान हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको कमांड किया, अल्लाह ताला ने हमें भी कमांड की, बहुत सारी बातें कमांड की, बहुत सारे डीड्स हमें भी बताएं, बहुत सारे अमल साले हमें भी बताएं जो हमें जन्नत लेके जाएंगे। पूरी लिस्ट है, अगर आप लिस्ट को देखें कुरान अहकामात से भरा पड़ा है। लेकिन चले, हम पूरे कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं, इस वक्त हम इस आयत पे फोकस कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि मेरी जो तफसीर होगी वो उस आयत पे फोकस करेगी। इस आयत पे कौन सी चीजें हाईलाइट हुई हैं, इस आयत में कौन से कमांड्स को हाईलाइट किया गया, अभी हमने पढ़ा था, मैं उसको सिर्फ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब तफसीर है। तफसीर में ये हम देख रहे हैं, नंबर 1 क्या था, डू नॉट वर्शिप एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। और इबादत में क्या क्या आ जाता है, वर्शिप में तमाम चीजें आ जाती, किसी को सजदा ना करो, किसी को रुकू ना करो, किसी के आगे झुको मत, किसी से दुआ ना करो, किसी के थ्रू दुआ ना करो। कि हम लोग तो हर कुछ करते हैं ना, कब्र पे भी जाते हैं, पीरों को भी कहते हैं, सेंट्स में मानते हैं, मुर्दों से दुआ करते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो कि इट इज दोस आर एक्ट्स ऑफ वर्शिप। दुआ भी एक्ट ऑफ वर्शिप है, बल्कि दुआ तो इबादत का मगज है, अद्दुआउल मुखुल इबादा, ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम वो चीजें भी गलत कर लेते हैं। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, डू एक्सीलेंस विद योर पेरेंट्स। अब पहले मैं सारी पूरी 7 चीजें गिन लेती हूँ, क्या चीजें अल्लाह ताला ने बोली, 7 थिंग्स हैं, लिख लें अपने पास। 7 थिंग्स है, डू नॉट वर्शिप एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें, डू एक्सीलेंस विद योर पेरेंट्स, डू द बेस्ट विद योर क्लोज रिलेटिव्स, अपने कुर्बत वालों के साथ, क़राबत वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों अजीजों के साथ अच्छा बेहतरीन सलूक करो, डू एज मच एज यू कैन विद द ऑर्फन्स एंड द नीडी। अल्लाह ने एज मच एज यू कैन नहीं कहा, लेकिन हर एक चीज के साथ कहा ना कि अपनी बेस्ट करो। अल्लाह ताला हर चीज में बेस्ट चाहते हैं ना, हंसना चाहते हैं, किस चीज के साथ, ऑर्फन्स के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट वाला कहता है नीडी के साथ, मसाकीन के साथ। उसके बाद अल्लाह ने कहा है कि लोगों के साथ जब बात करो तो हुस्नन, ब्यूटीफुली बात करो। उसके बाद कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश द प्रेयर, नमाज कायम रखो, और उसके बाद कह रहे हैं ज़कात दो। ये सब आपके पास है, कुरान में सामने लिखा हुआ है। अपने आप को आप असेस करें, मैं अपने आप को असेस करूं, आप अपने आप को असेस करें। हम एक दूसरे को अकाउंट नहीं देना है कि हम लोग इन कमांड्स को पूरी तरह फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वर्शिप अल्लाह अलोन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि लोग किस किस चीज की वर्शिप करते हैं। कोई अपने बिजनेस की वर्शिप कर रहा है, कोई अपने मनी की वर्शिप कर रहा है, कोई अपने स्टेटस की वर्शिप कर रहा है, कोई अपने पावर की वर्शिप कर। आप कहेंगे नहीं उसको सजदा नहीं करते, उसको नमाज नहीं पढ़ते, उसका क्या बन गया? उसकी जिंदगी का महवर, उसकी लाइफ का फोकस क्या है? उसका बिजनेस, उसका स्टेटस, उसका पावर, उसकी मनी। और कोई लोग क्या है, सिर्फ अपने डिजायर्स। सबसे ज्यादा तो वो लोग हैं जो सिर्फ अपने डिजायर्स के स्लेव्स बन गए। और इसलिए मैंने कहा ना, अब का लफ्ज मैंने इसलिए वहां पर स्लेव का भी यूज किया था, स्लेव्स ऑफ योर ओन डिजायर।
ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کوئی سینٹس کو ورشپ کرتے ہیں, کوئی پیرس کو ورشپ کرتے ہیں, کوئی مرے قبروں پہ چلے جاتے ہیں, مزاروں پہ چلے جاتے ہیں. کمانڈس 2 and 3 کی اب بات کرتے ہیں. ٹو ایکسلنس ود آور پیرنٹس اینڈ کلوز ریلیٹیوز. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا, میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اور میں کرتے ہیں یا ہماری اولاد کرتی ہے, لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا, ہوتا بھی ہے کہ ہمارے ایٹیچیوڈ سے, میرے آپ کے کسی اور کے ایٹیچیوڈ سے ہمارے پیرنٹس یا ہمارے کلوز ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں. کیوں خفا ہوتے ہیں؟ اگر وہ اپنی مرضی سے خفا ہو رہے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ایٹیچیوڈ سے, ہمارے بیہیویئر سے کبھی کبھی ماں باپ دکھی ہو جاتے ہیں, کبھی ہمارے بھائی بہن, انکلز, آنٹیز, کزنز, دوسرے ریلیٹیوز کسی چھوٹی سی بات پہ ان کو فیل ہوتا ہے. کوشش یہ کی جائے, ہم 100% گارنٹی نہیں دے سکتے, ماں باپ کے لیے تو گارنٹی دینا ہی ہے نا کہ آپ نے ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا ہے. ماں باپ اگر روئیں گے تو اللہ ناراض ہوگا, ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا ہے, لیکن باقیوں کے لیے بھائی بہن رشتہ دار جتنے بھی ہیں, کزنز, آنٹیز, انکلز, ان کو بھی نہیں ناراض کرنا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, ورسٹ آف ریلیشن شپ, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپس میں ریلیٹیوز میں کیا کیا ہوتا ہے. ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, آرگیومنٹس ہوتے ہیں, فائٹنگ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر, چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ بات چیت بند, صلہ رحمی کے بدلے قطع رحمی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. اب ہم آتے کمانڈ نمبر 4 کے اوپر, ہیلپنگ دا آرفنز اینڈ دا نیڈی. آپ یہ بتائیں, میں یہ بتاؤں, آپ اپنے آپ کو جج کریں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں کتنے آرفنز کے بارے میں پتہ ہے. ہم یہاں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, اور ارد گرد لوگ ہیں, اور آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں. ان سوسائٹیز میں اگر یہاں نہیں تو ہم جہاں سے ہم آئے ہیں, کوئی پاکستان سے ہے, کوئی انڈیا سے ہے, کوئی بنگلہ دیش سے ہے, جہاں سے بھی ہم آئے ہیں, تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہاں بھی ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو آرفنز ہیں؟ یا ہم جیسے کہ اسلامک ریلیف والے ہیں یا اور لوگ ہیں جن سے کہیں بھی دنیا میں کوئی آرفنز ہیں, کیا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے, اپنی فیملیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے. آر وی ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیم اور وی جسٹ ڈونٹ بادر؟ یہ احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے, اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی یتیموں کے ساتھ بہتری کریں, جتنا بھی کریں, جتنا ہم کھاتے ہیں اس میں سے تھوڑا کھانا ہم نکال کے رکھ لیں, ہم اپنا حساب لگا لیں. اگر ہم دیتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو اور وہ کہتے ہیں آپ کے پورے سال کا جو خرچ ہے ایک یتیم کا فلاں جگہ پہ $500 ہے, پورے سال میں آپ اس $500 کو نکال لیں, کتنا فرق پڑے گا, کتنا فرق پڑے گا. آپ وہ $500 ان کو بھیج دیں, ایک یتیم کی کفالت آپ کے ذمہ ہو جائے گی, اور ہر سال آپ اس کو رینیو کرتے رہیں. زیادہ کر سکے تو زیادہ کریں, اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو ہمیں بادر کرنا ہے, ہمیں ڈھونڈنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کون یتیم ہے اور کون مسکین ہے, ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. ایز فار کمانڈ نمبر 5, یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا. اس اچھی بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے صرف الفاظ اچھے نہ یوز کرو, ٹو کمانڈ دا گڈ. ان کو یہ بھی کہو کہ یہ اچھا کام ہے, یہ آپ کریں. دوسروں کو امر بالمعروف کریں. قرآن میں کیا لکھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جب آپ کسی کو گڈ کرنے کا کمانڈ کریں گے اور کسی کو بدی سے روکیں گے, اینڈ فاربیڈنگ دا ایول, یہ چیزیں بھی اس میں آتی, ایز ویل ایز بینگ کائنڈ, ایز ویل ایز بینگ پیشنٹ. کوئی آپ کے ساتھ بری بات کرتا ہے, کوئی آپ کو گالی دیتا ہے, کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے, کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں سامنے سے؟ ہم اس کو تڑا جواب اسی وقت دیتے ہیں. تو کیا حکم ہے اللہ کا؟ وہ آپ کے ساتھ اگر برائی کر رہا ہے, آپ کیا کرو؟ آپ کوشش کرو, آپ اس کو فارگیو کر دو, آپ پیشنٹلی اس کو برداشت کرو. فارگیو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن پیشنٹ ہونے میں آسانی ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. مشکل, اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے تو آپ لیٹ جائیں, اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں, پانی پی لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, جا کے لیٹ جائیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن بس آپ اللہ سے رابطہ کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں, میں تو نہیں کروں. تو ایک گڈ ورڈ ٹو پیپل جو ہے نا, وہ بہت اچھا بیہیویئر ہے, اور اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ a good word to the people جو ہے نا, وہ اللہ اس سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے. اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ بی آنیسٹ. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹی بھی نہیں کرتے. گڈ ورڈ کا مطلب ہے ہم کسی کو جھوٹ نہ بولیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کو ڈیسیو نہ کریں, کسی کے سامنے پریٹینڈ نہ کریں. تو ایک تو یہ ہے. ایک اور چیز ہے جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی سے ملتے ہیں
کچھ لوگ ہیں جو ملتے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں. کچھ لوگ کیسے ملتے ہیں السلام علیکم. I mean like اس چہرے پہ اگر آپ تھوڑی سی اس ہونٹوں پہ اسمائل لے آئیں گے تو کیا ہوگا. یہ تو صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمائل از اے چیریٹی. ایک اسمائل آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ صدقہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں دینا ہے, کہیں جانا بھی نہیں ہے, کسی غریب کو نہیں ڈھونڈنا ہے, مسکین کو نہیں ڈھونڈنا ہے. جس سے سلام کریں اس سے اچھے طریقے سے سلام کریں, اسمائل کر کے بات کریں. کیسی ہیں آپ, کیسے ہیں آپ. اس میں مرد منع نہیں ہے. دیکھیں مرد کو جو اگر لڑکیاں ہیں ینگ ہیں, مردوں کو کوئی اشارہ ملتا ہے تو وہ اوائڈ کرنا ہے انہیں کہ یہ ینگ لڑکے ہیں, لیکن ان کو پھر بھی السلام علیکم بولنا ہے. ایک شیخ ہوتے تھے ہمارے کینیڈا میں, تو جب ہم نماز کے لیے جاتے تھے تراویح کے لیے, وہ دور سے آیا کرتے تھے کسی اور ملک سے, تو عرب تھے, تو جب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے تھے یا مسجد میں انٹر ہوتے اور وہ آ رہے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے, انہوں نے اناؤنس کیا, انہوں نے کہا میں جب سلام کرتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کینیڈا کے لوگ جواب ہی نہیں دیتے ہیں, اور یا تو پھر بڑے سیریسلی جواب دیتے ہیں. اس نے ایسا میرے دماغ پہ کیا, ہم نے پوچھا, ہم نے کہا لیکن مرد ہیں ہم کیا کریں, تو کہتے ہیں تو کیا ہوا, کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ مرد کو سلام نہیں کر سکتے. آپ سلام بھی کریں, دیکھیں آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے سلام میں کیا چیز ہے. از اٹ ٹرائنگ ٹو سیڈیوس somebody اور از اٹ لائک آپ ان سے ایک اسمائل کر رہے ہیں. اٹ از اے سنہ آف دا پروفیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمائل کرو, اس کو اپنا صدقہ بنا لیجئے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. جب کسی سے ملے, میں آپ سے ملوں, آپ مجھ سے ملے, ہم سلام کر کے ملے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آخری 2 کمانڈ تھے وہ 6 اور 7, وہ تو آپ کو معلوم ہے, نماز کے متعلق اور زکوٰۃ کے متعلق. لیکن اپنی نمازوں کی آپ خود حساب کریں. میں اپنی نمازوں کی حساب کروں گی تو میں تو فیل ہو جاتی ہوں, کیونکہ ہماری نمازوں میں کتنی خشوع ہے. جو چیز بھولتے ہیں وہ چیزیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں. شیطان اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ پورے دن میں کوئی چیز مل نہیں رہی ہوگی, پریشان ہو رہے ہوں گے, یہ کیا کریں, یہ کیسے کریں, وہ کہاں پر ہے, یہ کیا ہے. نماز پہ کھڑے ہوں گے تو وہ یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ٹھیک کر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق دے. ہم پڑھ تو لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ 5 وقت پڑھ لیں, لیکن ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے, ہماری نمازوں کو قبول کر لے. بار بار نماز کا ذکر آتا ہے. پھر زکوٰۃ کی باری آتی ہے. اب زکوٰۃ آپ دیکھیں ہم کتنی طرح سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ کو. زکوٰۃ کو ہر طرح سے ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں وہ نہیں, اس کو 1 سال نہیں ہوا, اس کو فلاں نہیں ہوا, یہ میں نے ابھی کیا, میں نے وہ کیا, یہ میں نے کاؤنٹ کر لیا, زیور کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں. ہم زکوٰۃ کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کم سے کم زکوٰۃ دیں. جتنی آپ زکوٰۃ دیں گے اتنا آپ کے مال میں اضافہ ہوگا, اتنا آپ کے لیے بہتری ہے, اتنا آپ کی آخرت بن رہی ہے. جتنا آپ روکیں گے اتنا سمجھ لیں کہ وہ آپ کو آ کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ آپ کی پیٹھوں پہ آئیں گے, وہ میلٹ ہوا آپ کا زیور جو ہے وہ آ کے لگے گا. مجھے نہیں اس وقت کسی کو ڈرانا, آلریڈی بہت ڈرے میں ہم لوگ. تو یہ سارے انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, یہ کمانڈز ہم کو دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان انسٹرکشنز کو سن کے, جان کے, نوئنگلی آپ لوگ یو ٹرنڈ اوے فرام اٹ ایکسپٹ اے فیو. اب ہم بھی یہی کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پوری امت مسلمہ کو جو انسٹرکشنز دیے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ صحیح طور پہ عمل کرتے ہیں, جن کی نمازوں میں خوشی ہوتی, جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو دیتے رہتے ہیں اور کسی کو بولتے بھی نہیں ہیں, او میں نے تمہیں زکوٰۃ میں سے پیسے دیے تھے, تم نے کیا کیا اس کا, میں نے تمہیں بولا تھا یہ نہیں کرنا. اور جو صدقہ بھی دیں گے, زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات جو بھی دیں گے, جو پرانے خراب پھٹے پٹے کپڑے وہ اٹھا کے دے دیں گے, جو آپ خود اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیں گے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی, ہمیں معلوم ہے لیکن ہم اللہ کی انسٹرکشنز کو اگنور کر دیتے ہیں, اعراض کر دیتے ہیں ہم. اور یہ کمانڈز 2 قسم کے ہیں. جسٹ ٹو سم اٹ اپ, دس از the last thing کہ ہم اس کو سم اپ اگر کریں تو 2 قسم کی انسٹرکشنز اللہ نے بتائیں. پہلے اللہ نے بتایا between us and people, حقوق العباد, حقوق العباد یعنی آپ یہ کریں, پیرنٹس کے ساتھ یہ کریں, ذی القربہ, یتامى, مساکین, سب کچھ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں. سیکنڈ تھنگ اللہ نے بتایا between us and اللہ, حقوق العباد. لیکن حقوق العباد میں نماز حقوق العباد پوری طرح ہے, لیکن جب آپ زکوٰۃ کا سوچیں گے اٹ از حقوق اللہ, نماز حقوق اللہ ہے اور باقی چیزیں حقوق العباد. لیکن جب آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں اٹ از حقوق اللہ پلس حقوق العباد, کیونکہ یہ پیسہ جو ہے, اگر آپ کو انگلش میں اس کا لفظ سنیں گے, اٹ از دا پور ڈیو. یہ ڈیو ہے, یہ ہمارے اوپر فرض ہے, یہ ان کا پیسہ ہے, ہم اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہم اپنا حق اللہ کے ساتھ بھی ادا نہیں کر رہے اور ہم دوسروں کا حق بھی ان کو نہیں دے رہے ہیں. اگر ایکچولی ریئلی اف یو آر ایمنگ فار جنہ,
اور ہم کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنت جو ہے اولئک اصحاب الجنت وہم فیہا خالدون. اگر ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے, سب کو پرومس کرنا ہے کہ ہم اپنا اٹ موسٹ ٹرائی کریں گے کہ ہم رائٹس آف اللہ اور رائٹس آف پیپل دونوں کو, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی, آرفنس کے ساتھ بھی, ریلیٹیوز کے ساتھ بھی, نیڈی کے ساتھ بھی, ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان حقوق کو پوری طرح سے نبھا سکیں اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے. کوئی سوال؟ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. جی السلام علیکم. میرے پاس ایک سوال ہے اور یہ بہت ہی ٹیڑھا سوال ہے اس لحاظ سے کہ ہم جو آخر میں ہم نے بات کی اور آپ نے بتایا کہ اس میں ہم پہلے بھی پڑھا تھا کہ منافقت میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا ہے, اور سلام کے وہ مسکرا کے بات کرنے کے حوالے سے تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی لیجٹ ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں اچھا محسوس کر رہے ہوتے سامنے والے سے. سبا یہ سوال آپ پہلے بھی پوچھ چکی تھی, آئی تھنک آپ نے بھی پوچھا تھا اور بھی کسی نے پوچھا تھا, لیکن بات یہ کہ اللہ کے حکم کو آپ سب سے اوپر رکھیں. آپ کے اندر کوئی لیجٹ ریزن ہے کہ آپ فلاں کے ساتھ آپ نہیں مسکرائیں گی, نہیں اچھا طرح, تو ٹھیک ہے آپ, لیکن سلام کو آپ نے روکنا نہیں ہے, سلام کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, چاہے وہ بندہ کچھ بھی, انلیس کہ آپ کے سلام کرنے سے وہ آپ سے لڑنا شروع ہو جائے, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ جب گزریں گے آپ اچھی طرح السلام علیکم بولیں گی. اگر آپ بہت مسکرا نہیں سکتی تو نہیں, یہ ایک خاص ایکسیپشنل کیس ہوتی ہے نا, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا نا. کہ سلام تو اللہ کا کلام جسے کہتے ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے مسلمان کو, اس سے تو قطع تعلق ہی نہیں ہے. لیکن ایک بہت آپ مسکرا کے اچھے طرح کرتے ہیں, آپ کا اندر سے دل نہیں ہوتا کہ آپ کریں, نہ تو ہو وہ منافقت میں آئے گا یا وہ حکم اللہ میں آئے گا؟ نہیں, وہ منافقت میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بیکاز یو آر ٹرائنگ. یہ سوال ہے. بالکل بالکل بالکل. جب آپ کبھی کبھی میری ایک فرینڈ ہے, وہ بولتی ہے کہ میں نماز کس لیے پڑھوں جب کہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, میں زبردستی پڑھ رہی ہوں, تو یہ تو منافقت ہو گئی. میں نے کہا یہ منافقت نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, آپ کرو. یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز اللہ کا حکم ہے. کون زکات دیتے وقت آئی مین لائک کتنے لوگ خوشی خوشی دے رہے ہوتے ہیں, سب کا دل تو منافق تو ہم ہے ہی, اپنے اندر ہی منافقت ہے ہماری, لیکن وہ منافقت نہیں ہے, وہ منافقت نہیں, اور ٹرائنگ ٹو اوبے اللہ. اور یہ بات ہے کہ ہم صبر کی ضرورت ہے, اس میں صبر کی ضرورت ہے. اس کو آپ منافق کا لفظ نہ کہیں, بالکل نہ کہیں. آپ کہیں یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ اینڈ اللہ نوز یور نیت نا. آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کو آپ کی نیت معلوم ہے کہ بھائی صبا سلام کر رہی ہے, اس لیے سلام کر رہی ہے کہ میں نے حکم دیا ہے, اس لیے کر, آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا نا. اب یہ کہ آپ جا کے اس سے جس سے نہیں آپ کے دل میں, آپ جا کے ہنستی جہاں ہاں ہاں کر کے ہنس رہی ہیں, تو وہ بھی تو آپ نہیں کریں گی نا. آپ ان سے جا کے ملیں گے, السلام علیکم, ہاتھ ملا سکے تو ہاتھ ملانے, کووڈ کی وجہ سے وہ بھی ایک بہانہ مل گیا, ورنہ تو ہاتھ ملائیں. ہاتھ ملانے مسافہ کرتے ہی سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ پلیز سوال. Assalamu alaikum. I have a question, just a very small one. Sure. Is there a difference between good deeds and righteous deeds? Yes, there is. Because there can be 1,000 good deeds. پہلے بھی شاید میں explain کر چکی ہیں. 1,000 good deeds which we think are Allah loves them. It may be any good deed. اس وقت example کبھی کبھی ہوتا ہے, example دینے میں بڑی مشکل ہوتا ہے, but inshallah I can find some examples and send to you. کہ جیسے بہت ساری چیزیں good deed ہوتی ہیں, but they may not be righteous deeds. Righteous deeds عمل صالح اسی لیے لفظ یوز ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, اللہ کو پسند ہو. کبھی کبھی ہم گڈ ڈیڈ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اٹ مے ناٹ بی واٹ اللہ لوز. جیسے کہ عام آپ دیکھ لیں نا, بدعتیں جو ہوتی ہیں, وہ بدعتیں ہم تو گڈ ڈیڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. اب میں کہہ رہی ہوں میں نے 1.25 کا ختم کیا ہے, میں نے 40 یاسینوں کا ختم کیا ہے, میں نے 40واں کسی کا سیلیبریٹ کیا ہے. یہ سب چیزیں دنیا کے نزدیک آر گڈ ڈیڈس, لیکن they are not righteous deeds. Allah doesn't approve them. They will be rejected by Allah. تو ایسی بھی ہوتی ہیں چیزیں. اور بعض دفعہ گڈ ڈیڈس ہم خود سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, لیکن وہ گڈ ڈیڈ نہیں ہوتا. کبھی کبھی مسجد میں انٹر ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات ہے, مسجد میں انٹر ہوں, کہیں بھی انٹر ہوں, اور وہاں پر کیا ہے کہ آپ جو کسی کو ہٹاتے ہیں کہ دیکھیں بڑوں کو جگہ دینا, جگہ دیں, آپ کرسی اس کی ہٹا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسے کہتے ہیں اس طرف بیٹھو. یہ منع ہے ہم کو کرنا.
یہ منع ہے. وہ خود اٹھ جائے, اپنی مرضی سے اٹھ جائے, دیٹس ڈفرنٹ. ایک پہلے سے آ کے بیٹھ جائے. یہ میرا کورس ہوا تھا, آئی تھنک حدیثوں والا کورس تھا, اس میں نے اسے بتایا تھا کہ جب ایک دفعہ ایک انسان آ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ جگہ اس کی ہو جاتی ہے. He or she is most deserving, اس کا حق ہوتا ہے وہاں بیٹھنے کو. اب میں بڑی ہو کر آ کے کہوں ہٹو ہٹو جگہ دو, یہ بڑے آئے ہیں, اس کو خیال ہونا چاہیے وہ خود اٹھے, وہ الگ بات ہے. I cannot move a person. For me, I did a very good deed. بھائی یہ بڑی عورت آئی, میں نے ان کے لیے جگہ خالی کیا, میں نے ان کو بٹھا دیا. اچھا آپ کسی کا ولیمہ کر رہی ہیں, شادی کر رہی ہیں, آپ نے بہت لوگوں کو بلا دیا, خوب عالی شان کر دیا, بہت بڑا کر دیا, بڑے سے بڑے ہوٹل میں کیا, اور آپ نے کیا کیا, میں نے بہت, لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ آپ کی تھوڑی شو آف بھی آ گئی, اس کے اندر آپ نے کمپٹیشن بھی کر لیا. I'm not telling you, but I'm just saying these will make that good deed not a righteous deed, although doing walima is a righteous deed. But when that element comes into it, it will still be called a good deed, but the righteous deed kam ho jayega usme. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں تو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کی. میرا کووڈ کا 3rd ڈوز لگ گیا الحمدللہ. I was not well for 2 days and 2 nights. الحمدللہ آج I'm okay. مجھے ایسا لگ رہا تھا کلاس واس کینسل نہیں کرنی پڑی, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کلاس بھی ہو گئی. یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, I'm over with it. الحمدللہ. تو چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.